नाज़रीन, आप रूबरू प्रोग्राम देख रहे हैं और मैं हूं आपका मेज़बान शौकत पराचा। वो कहते हैं ना, एपीसी तू गल वध गई जे। अब एपीसी के फैसलों का तो मौलाना फजलुर रहमान ने ऐलान कर दिया, लेकिन नवाज शरीफ की तकरीर और वो बयानिया ज़्यादा अहम हो गया। मियाँ नवाज शरीफ ने तो बाकायदा आज ऐलान जंग कर दिया। मियाँ नवाज शरीफ कह रहे थे कि हमारा मुकाबला इमरान खान से नहीं है, हमारी जद्दोजहद उनको लाने वालों के खिलाफ है। हुकूमत बजाय इसके जो वो जिनको लाया गया बकौल नवाज शरीफ के, हुकूमत उनको डिफेंड करती, लेकिन हुकूमत ने तो कह दिया, हाथ खड़े करके कह दिया कि जी इदारे खुद मियाँ नवाज शरीफ के बयानात का नोटिस लें। हम आज एपीसी में होने वाले फैसलों के हवाले से बात करेंगे, लेकिन नवाज शरीफ की तकरीर बहुत अहम हो गई। हम इससे बात का आगाज़ करते हैं। मेहमानों का मैं तारफ़ करा देता हूँ। मेरे साथ आज एंकर पर्सन हैं, तजिया निगार हैं, जनाब डॉक्टर मोहित पीरजादा साहब हमारे साथ मौजूद होंगी। नसीम ज़हरा साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। साबिर शाह साहब ये एडिटर करंट अफेयर्स डेली जंग एंड जियो हैं। लेकिन जो कुछ हुआ आज, हुकूमत का मौक़िफ़ पहले ले लेते हैं और हमारे साथ मौजूद हैं वफाकी वज़ीर आज़म खान स्वाति साहब। स्वाति साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। मौलाना फजलुर रहमान ने तो एहतजाजी तहरीक का लाहे अमल दे दिया, एपीसी के फैसलों का ऐलान कर दिया, लेकिन नवाज शरीफ ने किसी चीज़ को पर्दे में नहीं रखा। आज उन्होंने वादे कह दिया कि हमारा मुकाबला इमरान खान से नहीं है, हमारी जद्दोजहद इमरान खान को लाने वालों के खिलाफ है। हुकूमत को इर्रेलेवेंट करके रख दिया नवाज शरीफ ने आज। राजा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। दरअसल आज कौम को मैं मुबारकबाद देता हूं कि आल पार्टी गठजोड़, सारे मुजरम और सारे मुलजम जो थे मेरे मुल्क के इकट्ठे हो गए और कहते हैं कि मैं उनको छोड़ूंगा नहीं जो ला रहे हैं। तो अवाम लेके आए हैं इमरान खान को, क्या कर लेंगे आप खुद भाग गए हैं, खुद एक कोर्ट के बाकायदा कन्विक्टेड मुजरम हैं। आपने, आपके भाई ने मुचलका दिया, अदालतों को जो है वो इस्तिदा की, एप्लीकेशन दी, उनको गारंटी दी और कहा कि इस वक्त जो है हमें बाहर जाने दें और इलाज करके जो है हमारी हालत जो है बहुत ख़राब है। और आज कितना ज़बरदस्त सेहत के साथ, बात सेहत जो था वो बैठा हुआ था। तो दुख ये हो रहा है कि अवाम की आंखों में धूल झोंक के मुल्क का एक क्रिमिनल जो है, जो अदालत से सजा याफ्ता है, वो कह रहा है कि इमरान खान को लाने वालों को जो है मैं नहीं छोड़ूंगा। तो मैं आपसे पूछता हूं कि लाने वाले कौन है? लाने वाले तो अवाम हैं। अगर वो अवाम का एहतसाब करना चाहते हैं तो बिस्मिल्लाह करके पाकिस्तान। अवाम की बात कर रहे हैं। आज जो एपीसी का ऐलामिया आया उसमें भी अवाम की बात की गई, महंगाई की बात की गई, लेकिन नवाज शरीफ ने तो इदारों के नाम लिए, बाकायदा एक एक फर्द का नाम लिया। मैं ये कह रहा हूं ना कि ये तो उसकी एक गलतफहमी है, उसका एक अपना एक बयानिया है। वो बयानिया पाकिस्तान के अवाम ने भी सुना, पाकिस्तान के इदारों ने भी सुना और मेरा यह ख्याल है कि इदारे खुद उसका जवाब देंगे। मैं तो अवाम की, चूंकि अवाम में से हूं, अवाम की नुमाइंदगी जो है सेनेट के अंदर कर रहा हूं, मैं उस तनाज़र के अंदर यह कह रहा हूं कि अगर अवाम से हिसाब किताब लेना है तो लंदन के होटलों में जो है रहकर और बड़े बड़े खाने खाने की बजाय पाकिस्तान आ जाएं, अवाम आपसे मिल लेंगे और आप अवाम से मिल लेंगे। बहुत शुक्रिया आज़म खान स्वाति साहब, आपने हमें हुकूमत का मौक़िफ़ दिया। डॉक्टर मोहित पीरजादा साहब, ये बड़ी अजीब बात है। हुकूमत का तो फ़र्ज बनता है कि वो इदारों को डिफेंड करे। आपने शिबली फराज साहब का ट्वीट भी देखा, बयान देखा, और स्वाति साहब भी वही बात कर रहे हैं कि जी इदारे खुद नोटिस लें। हुकूमत क्या कर रही है फिर? देखिए, अब आप इसका एक पहलू तो ये हो सकता था कि नवाज शरीफ साहब को उनकी जो एक वीडियो लिंक के जरिए स्पीच थी उसको सेंसर किया जाता, उसे ना दिखाया जाता।
اور شروع میں جیسے ڈاکٹر شہباز گل نے یہ کہا بھی تھا کہ چونکہ وہ کنوکٹڈ ہیں، عدالتوں سے سزا یافتہ ہیں، بھگوڑے ہیں، اسکانڈر وغیرہ ہیں، تو ان کو نہیں ہونا چاہیے. لیکن بعد میں یہ پتا چلا کہ پرائم منسٹر نے، کیونکہ وہاں پہ اسپلٹ تھی، اور پرائم منسٹر نے یہی کہا کہ نہیں کوئی حرج نہیں ہے، ہم کو دکھانے دیں. کیونکہ اس سے پہلے بھی مختلف لوگ ہیں جیسے جنرل مشرف ہیں، وہ بھی ٹیلی ویژن چینلز پہ اپیئر ہوتے رہے ہیں، حالانکہ عدالتوں سے وہ بھی بھگوڑے تھے شاید ٹیکنیکلی اسپیکنگ. تو اب جو کچھ کہا ہے نواز شریف صاحب نے، اس کا کیا کسی نے جواب دینا ہے؟ نواز شریف صاحب نے کوئی نئی بات نہیں کی، ان کا بیانیہ شروع سے بھی یہی ہے. جب 2006 میں وہ حسن نواز کا یہ کہہ کے کہ حسن نواز بیمار ہیں اور ان کے ٹریٹمنٹ کے لیے سمپیتھیٹک ہیومن گراؤنڈ پہ مجھے لندن آنے دیا جائے، ان کو پاسپورٹ ایشو کیا گیا تھا کیونکہ ان کا پاسپورٹ ایکسپائر ہو گیا تھا. تو جب لندن پہنچے تو ہیتھرو کے قریب سلو میں موجود تھا، وہاں پہ انہوں نے ایک تقریر کی بڑی دھانسو قسم کی، بڑی غصے میں. انہوں نے کہا کہ آج ہم نے فیصلہ کر لیا ہے کہ پاکستان کا جو اصل مسئلہ ہے وہ فوجی اسٹیبلشمنٹ ہے، اور ہم فوجی اسٹیبلشمنٹ کو سپیس نہیں دیں گے. اس کے بعد وہ یہ بات دہراتے رہے، لیکن جب ان کو موقع ملا انہوں نے فوجی اسٹیبلشمنٹ سے اور ڈفرینٹ جو پلیئرز تھے ان کے ساتھ انہوں نے کمپرومائز کیا. پھر جب وہ پاور میں آ گئے تو انہوں نے اپنی مرضی کے جرنیل بھی لگائے باقی لوگوں کو سپرسیڈ کر کے. تو ان کے کسی شخص کے ساتھ تو وہاں جھگڑا نہیں ہے، پورے کانسیپٹ کے ساتھ، ملک کی جس طرح سے ملک چل رہا ہے اس کے ساتھ ان کا جھگڑا ہے. وہ ریٹوریکل طور پہ یہ ریپیٹ کر دیتے ہیں اور میڈیا بھی اس کو ریپیٹ کرتا رہتا ہے، لیکن جب ان کو موقع ملے گا دوبارہ کر لیں گے. اور ابھی جو سب سے حالیہ اگزامپل ہے کہ وہ یہاں سے جو سمجھوتا کر کے گئے ہیں وہ کہ عمران خان کی حکومت کے ساتھ تو نہیں کر کے گئے. ہر انٹیلیجنٹ ذی شعور آدمی کو یہ پتا ہے کہ سروسز ہاسپٹل اور ان کا جو ڈاکٹر تھا وہ ایک پرائیویٹ لیب سے وہ ریزلٹس پروڈیوس کرتے تھے جس حساب سے وہ بالکل مرنے والے ہو چکے ہوئے تھے، اور 5,000 10,000 سے کم ان کا پلیٹلیٹ کاؤنٹ تھا. تو ان کا جو بھی ریٹرک ہے نواز شریف صاحب کا، اس میں کوئی جان نہیں ہے. یہ کہنا کہ جی ملٹری مجھے تو بالکل بے وقوفانہ سی بات ہے. ادھر رکیے گا، آپ اہمیت نہیں دے رہے، ادھر رکیے گا. نسیم ظاہرہ صاحبہ، یہ خطرناک صورتحال تو نظر آ رہی ہے. اداروں کے بارے میں ہم لوگ نہیں بات کرتے اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے، جن کی طرف اشارہ کیا نواز شریف نے. یہ عجیب نہیں لگ رہا؟ حکومت کہہ رہی ہے کہ ادارے خود نوٹس لیں، حکومت ڈیفینڈ کرے، حکومت آگے آئے، حکومتی وزراء پرکس اینڈ پریویلیج لیتے ہیں، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ ادارے خود جواب دیں. تو کیا یہ حکومت اب سیاسی جماعتوں جو اپوزیشن میں تھیں اور فوج کو، اداروں کو آپس میں لڑوانا چاہ رہی ہے کیا؟ خیال ہے کہ جی اگر یہ ایک سیریس آبویسلی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، اگر یہ سیریس اتنی ڈیولپمنٹ نہ ہوتی تو یہ تو مذائقہ خیز بات ہے. جو میرا خیال ہے یہ انفارمیشن منسٹر نے کہا، کریکٹ می اف آئی ایم رانگ، کہ انہوں نے کہا جی ادارے اس کا نوٹس لے. یہ تو نہیں ہوتا کہ کوئی جیسے کوئی بچہ ہے تو وہ کہہ رہا ہے پرنسپل کو کہ جی آپ نوٹس لیں. بڑی عجب بات ہے، یہ نہ تجربہ جو ایک اپروچ ہے وہ ہے. لیکن بہرحال میرا خیال ہے کہ بہت سی چیزیں پاکستان کی، کیونکہ سیاست اور پاور گیم اتنی کمپلیکس ہے. دیکھیں یہ 3-4 حقیقتیں آپ کے سامنے. نمبر 1، یہ بات درست ہے کہ جتنے لوگ آج تھے اس میٹنگ میں جو میجر تھے سب پر کیسز نیب کے چلے گئے، یہ فیکٹ ہے. ٹھیک ہے جی، یہ بھی فیکٹ ہے کہ نیب کے حوالے سے بہت سے سوال اٹھے ہیں، اور سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ نے کہا ہے کہ نیب کا کام کرنے کا طریقہ بھی غلط ہے. یہ بھی بات درست ہے کہ جو الیکشن یہ تھا، یہ تو ہم سب شروع دن سے کہتے رہے کہ یہ الیکشن کنٹروورشل تھے. اور یہ بھی یاد رکھیں، یہ ہم سب بھول گئے ہیں کہ یہ پہلے ہی مہینے میں انہوں نے پرائم منسٹر نے اگری کر کے کمیٹی بھی بنائی تھی. یہ آپ کو یاد ہے شوکت کے کمیٹی بنی ہوئی ہے. وہ کمیٹی کو 24 مہینے ہو گئے، اس کمیٹی نے کوئی کام ہی نہیں کیا، کیونکہ اس کا جو ٹی او آر سے اس پر اگری نہیں کیا. انہوں نے کہا تھا جی الیکشن ڈیٹ پر آپ دیکھیں، انہوں نے کہا الیکشن سے پہلے کریں، تو وہ ٹھپ ہو گئی بھی، اس نے کام ہی کچھ نہیں کیا. تو یہ جو کنٹروورسی الیکشن کی ہے وہ تو حکومت نے خود مانی تھی بائی اگرینگ ٹو سیٹ اپ دیٹ کمیٹی. تو میرا کہنے کا مطلب کہ اب اس میں اب یہ آج بہت سی باتیں ہوئی ہیں جس میں بہت متس بھی ہیں. بات یہ ہے کہ سیدھی بات یہ کہ وہ جب بلوچستان کی شکایت کر رہے تھے بلوچستان حکومت کی، یقیناً ایجنسیز کا اس میں ہاتھ تھا، لیکن یقیناً پیپلز پارٹی ساتھ تھی. اس میں سب کو معلوم ہے کہ پیپلز پارٹی نے مل کے حکومت جو نواز شریف صاحب کی گروائی تھی. اور آپ کو پھر معلوم ہے سینٹ چیئرمین کے ساتھ کیا ہوا تھا. جو میں چیئرمین والے ایشو پہ آتا ہوں، ادھر رکیے گا. ایک منٹ مجھے ذرا میں ختم کر لوں بات. دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے یہ بھی دیکھا کہ میمو، اگر یہ بات شکایت کل سے ڈان لیکس کی تو میمو کمیشن بھی نواز شریف صاحب خود جا کے انوالو ہوئے تھے. اور اس کو سب چھوڑ دیں باتوں کو. ابھی یہ ایک حال ہی کی بات ہے
کہ جنرل باجوہ کو ایکسٹینشن سب نے مل کے دی ہے. میرا مطلب کہ پاکستان کی بڑی ایک عجب سی پیچیدہ سی صورتحال ہے. تو کوئی اگر آپ بلیک اینڈ وائٹ پوزیشن لیتے ہیں تو کبھی بھی کسی طرف کوئی پورا سچ نہیں بول رہا ہوتا. چلے ادھر رکیے گا, یہ میں آگے ان ایشوز پہ آتا ہوں. ادھر فی الحال تو جو نواز شریف کا بیان تھا, شاہ صاحب آپ لاہور میں بیٹھے ہیں, اگر حکومت کہہ دے کہ ادارے خود نوٹس لیں تو سندھ میں پیپلز پارٹی کی اکثریت ہے, پیپلز پارٹی کی حکومت ہے. لاہور میں بیٹھے ہیں آپ, سینٹرل پنجاب نون لیگ کا نہ ادھر ووٹ بینک کم ہوا ہے نہ فالوئنگ کم ہوئی ہے. تو حکومت کہہ دے کہ ادارے خود نوٹس لیں, سیاسی جماعتیں ادھر سے ہیں, تو پھر یہ بڑی عجیب سی بات نہیں لگتی ہے؟ ایک صوبہ بھی خلاف کر دیں اسٹیبلشمنٹ کے, پورا سینٹرل پنجاب بھی خلاف کر دیں, آپ یہ کہہ کر کے جی آپ نوٹس لیں خود. شوکت پراچا صاحب, میں نے نواز شریف صاحب کی تقریر بھی سنی, میں نے آصف زرداری صاحب کی بات بھی سنی, میں نے حکومت کا موقف بھی دیکھا اور کچھ دن پہلے عمران خان کی باتیں بھی سنی. مزے کی بات ہے کہ تینوں پارٹیز بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں, یہ تینوں پارٹیز بالکل سچ کہہ رہی ہیں. سوال یہ ہے, میں صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ سینٹ چیئرمین کی جب ووٹنگ ہوئی, اس کی ڈسکوالیفیکیشن کا جب ٹائم تھا, بہت ہی گولڈن اپرچونٹی تھی اپوزیشن کے پاس جو انہوں نے خود ضائع کر دی. کس کے کہنے پر کی, ذرا پتہ کیجئے. کچھ چیزیں آبویس ہیں. یہ چاہتے تو بجٹ پاس نہ ہوتے کیونکہ ان کے نمبرز بہت زیادہ ہیں حکومت کے حساب سے. بجٹ بھی پاس ہو گیا. فیٹ اف کے قوانین میں بھی آپ نے دیکھا کہ ان کے بندے غائب ہوئے. بابا وہ کیسے غائب ہوتے ہیں؟ ان کو نکالا کیوں نہیں جاتا پارٹی سے؟ کس کے کہنے پہ غائب ہوتے ہیں؟ سو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کسی نہ کسی طرح جن قوتوں کا ذکر نواز شریف صاحب کر رہے ہیں, یہ خود بھی مسئلوں کا شکار رہے ہیں ماضی قریب میں, اور اگر کوئی ایسی قوتیں پاکستان کے سسٹم میں دخل دیتی ہیں تو میرے خیال ہے یہ خود بھی اس کے بینیفیشری رہے ہیں 3 مرتبہ. سو ٹھیک ہے, فرض کیجئے اگر آپ کسی کا ضمیر جاگ چکا ہو تو میں کچھ کہہ نہیں سکتا, یا فیٹ اف کے قوانین کی وجہ سے کوئی مسئلہ آ رہا ہو تو میں کچھ کہہ نہیں سکتا. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ تھوڑا سا برطانیہ کے اندر بھی دیکھیے وہاں پہ کیا بحث ہو رہی ہے ہاؤس آف کامنز میں اور ہاؤس آف لارڈز میں, اور دنیا میں کیا ہو رہا ہے منی لانڈرنگ سے متعلق. تو میں آپ سے یہ کہوں گا کہ میں نے یہ تھوڑا سا سلسلہ سٹڈی کیا ہے. مجھے لگتا ہے کچھ چیزیں ایسی ہو رہی ہیں جس کا آپ اور مجھے پتہ نہیں ہے, اور چیزیں بیہائنڈ دا کرٹنز ہو رہی ہیں. مثلا مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ پاکستانی گورنمنٹ کچھ دنوں میں برطانوی حکومت سے ریکویسٹ کرے گی کہ جن پراپرٹیز کی منی ٹریل نہ ہو انہیں کم از کم کانفiscate کیا جائے. بے شک مقدمہ چلتا رہے اور ہمارے حوالے پیسے آپ بعد میں کریں, لیکن پہلے کانفiscate کریں. سو اس قسم کے کچھ مسائل چل رہے ہیں. میں آپ کو بتاؤں پراپرٹیز کا مسئلہ ہے. میرا یہ کہنے کا مقصد نہیں ہے کہ پراپرٹی صرف آصف زرداری کی ہیں یا نواز شریف کی ہوں گی, پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کی بھی وہاں پہ پارٹیز ہیں. سو یہ ایک تو فیٹ اف کے قوانین کی وجہ سے یہ مجھے لگ رہا ہے کہ بیہائنڈ دا کرٹن یہ ویسے تو یہ خود بھی کہتے ہیں, ویسے تو اپوزیشن خود بھی کہتی ہے کہ کیسز جو ہیں وہ بنائے ہوئے ہیں اور سب کو کیسز میں الجھایا ہوا ہے. ادھر رکیے گا ناظرین, بریک لے لیتے ہیں. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے ہم آگے بڑھیں گے. جو انوائرمنٹ تھا آج, جو باتیں ہوتی رہیں, اس پہ بات کریں گے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, روبرو پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں اور ہم بات کر رہے ہیں آج آل پارٹیز کانفرنس, اس کے فیصلے, جو ماحول رہا. ڈاکٹر موید پیرزادہ صاحب, آپ سے میں نے اداروں کے حوالے سے بات پوچھی, ابھی آپ خود ہی بات کر رہے تھے کہ کل سے تھا کہ پتہ نہیں تقریر نشر ہونے دیں گے یا نہیں. ڈاکٹر شہباز گل کا ٹویٹ آپ نے مینشن کیا, آج پوری تقریر چلی, سارے چینلز نے کٹ کی, اور پھر وزراء معاونین خصوصی کریڈٹ لیتے رہے کہ جی بڑا دل تھا عمران خان کا, عمران خان نے کہا کہ چلنے دیں. اگر یہ ایک بات پہ فیصلہ ہی نہیں کر سکتی حکومت, کابینہ کے لوگ فیصلہ ہی نہیں کر سکتے, تو اداروں کا تحفظ کرنا, ان کی ڈگنیٹی کو انشور کرنا, برقرار رکھنا تو بڑی دور کی بات ہے. پھر دیکھیے کیبنٹ میں ڈفرینٹ اوپینینز جو ہیں وہ پائی جاتی ہیں, وہ تو کوئی اتنی عجیب بات نہیں ہے. لیکن آپ ایک چیز جو بات دہرا رہے ہیں کہ اداروں کا کس نے تحفظ کرنا ہے, اس میں آپ کی بنیادی اسمپشن یہ لگتی ہے کہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب جو کچھ بھی کہہ رہے ہیں وہ کوئی بڑی معتبر قسم کی بات ہے اور ان کی بات میں کوئی بڑا وزن ہے. اور نواز شریف صاحب اگر کوئی چیز کہہ دیتے ہیں تو اس کی بڑی اہمیت ہو جاتی ہے. نواز شریف صاحب ایک کنوکٹڈ پولیٹیشین ہیں جن پہ کرپشن کے چارجز ہیں بڑے سیریس قسم کے,
वो यहाँ वापस नहीं आ रहे, यहाँ से देखे ना डॉक्टर साहब, सिर्फ नवाज शरीफ ने नहीं कहा, अभी जो मौलाना फजलुर रहमान ने डॉक्यूमेंट पढ़ा, बाकायदा तौर पर उन्होंने कहा कि एस्टैब्लिशमेंट सियासत में मदाखलत ना करे, एजेंसियां ये करती हैं, और क्या इदारों पे उंगली उठाना होती है डॉक्टर साहब। लेकिन शौकत, इसमें नई चीज क्या है? ये इसमें तो या नई चीज तो वो होती है कि नवाज शरीफ साहब हमें बताते हैं कि मेरे प्लेटलेट इतने कम थे तो मैं वो भड़ कैसे गए बाद में। उस वक्त कहा गया, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा था कि जिंदगी की गारंटी दे हुकूमत, तो वो मैं अब किस तरह से ठीक हूँ, मेरी सेहत ठीक हो गई है, मेरे दोनों डॉक्टर इंडियन क्यों हैं, जो फयाज शॉल अमेरिका में कार्डियोलॉजिस्ट हैं और जो डेविड लॉरेंस हैं वो भी एंग्लो इंडियन है। तो कोई अगर ऐसी बात करते हैं जिसकी शॉक वैल्यू होती, आप बार बार इसको ऐसे दोहरा रहे हैं जैसे नवाज शरीफ साहब ने कोई ऐसी चीज कही है जिसकी शॉक वैल्यू है। शॉक वैल्यू तो कोई भी नहीं है। आप देखिएगा ये 48 घंटे में सारा डिसिपेट हो जाएगा। हाँ, अगर वो असेंबलियां छोड़ने का फैसला कर लेते, अगर तीनों जमातें कहती हैं कि वो रिजाइन कर देंगे, फिर शॉक वैल्यू होती इसकी। वो कहते हैं वो धरना देने लगे हैं, वापस ही नहीं जाएंगे, यहाँ 1 अक्टूबर से धरना दे देंगे, फिर कोई शॉक वैल्यू होती। असल चीज तो ये थी कि वो कहते हैं कि हम असेंबलियां छोड़ रहे हैं। कोई शॉक उन्होंने क्रिएट नहीं किया। अब हम मीडिया में उसको शॉक बना के दिखाएं तो वो एक अलग बात है। शॉक कुछ भी नहीं है, कोई नई चीज नहीं कही उन्होंने। चलें, इधर रुकिएगा शाह साहब। ये जो एलामिया आया उसमें डॉक्टर साहब तो कह रहे हैं कि उन्होंने धरने की बात नहीं की, लेकिन एक लाहे अमल उन्होंने दिया है, तहरीक की बात की है। अक्टूबर में, नवंबर में, दिसंबर में ये तहरीक चलेगी। आप तो तारीख का बड़ा अच्छा मुताला आपका है। MRD चली थी, ARD चली थी, उससे पहले अयूब खान के खिलाफ कंबाइंड अपोजिशन पार्टीज थी। वो सारी आमरीत या जब जनरल्स की डायरेक्ट हुकूमत थी। अब ये कैसा तजर्बा होगा कि एक तहरीक चलेगी, हाइब्रिड कहते हैं, लेकिन है तो एक सिविलियन प्राइम मिनिस्टर, है तो पार्लियामेंट में वो बैठे हैं। डॉक्टर साहब सही कह रहे हैं कि रिजाइन का ऐलान तो नहीं किया उन्होंने, कहा एक ऑप्शन है वो बरकरार रहेगा। शौकत पराजा साहब, जो सिचुएशन हमारे सामने है, जो मुहर्रकात हमारे सामने है, यहाँ तो 3 काम होंगे तो मैं समझूंगा कि कोई तहरीक चलेगी। पहले मियां नवाज शरीफ को वापस आना पड़ेगा, फिर इनको अपनी पार्टी को मुतहरक करना पड़ेगा कि वो लॉन्ग मार्च के लिए तैयारी करें। उसमें यह कि इनको असेंबलियों से इस्तीफा देना पड़ेगा तमाम अपोजिशन पार्टीज को, और उसके बाद गिरफ्तारियों के लिए अपने आप को पेश करना पड़ेगा। ये जब तक 3 काम नहीं होंगे तरीके इस तरह नहीं चलती। जनवरी का महीना बहुत ठंडा होता है, लाहौर हो, इस्लामाबाद हो या कराची हो। ताहिरुल कादरी ने जनवरी 2013 में लॉन्ग मार्च किया था, अगरचे वो कुछ दिन रुके थे, लेकिन मौलाना फजलुर रहमान भी ठंडे महीने में आए थे ना पिछली दफा। देखिए वो अक्टूबर से नवंबर था। ये जो है ये जनवरी बहुत ठंडा होता है पराचा साहब। वो रिलीजियसली मोटिवेटेड वर्कर थे ताहिरुल कादरी के पास, उसके बावजूद उनके ऊपर बहुत प्रेशर था कि वो उस धरने को किसी तरह खत्म करें। और आपके सामने जिस तरह का वो एक ड्रामा सा हुआ, कुछ बगैर कुछ लिए वापस चले गए। ये पॉलिटिकल वर्कर हैं, नवाज शरीफ साहब के वर्कर्स में वो जान नहीं है। ये GT रोड से वापस आए थे इस्तीफे के बाद। आपके ये जब उनको सुप्रीम कोर्ट ने डिस्क्वालीफाई किया था, आपके सामने उसके अंदर कोई खास जान नहीं थी उनके जुलूसों में। उसके बाद आपके सामने जब डिस्क्वालीफाई हो गए, शाह साहब ये तो साबिर शाह साहब, ये तो हुकूमत के वुज़रा भी कह रहे हैं, मसलन फवाद चौधरी बरमला कह रहे हैं कि इन सब में अगर मौलाना फजलुर रहमान के मदारिस वाले तलबा आ गए, स्टूडेंट्स आ गए, तो मसला बन सकता है। आप उसको भी अंडरमाइन कर रहे हैं इस फैक्टर को? नहीं, मैं उसको अंडरमाइन नहीं कर रहा, मैं उसी तरफ आ रहा था कि अगर इस तरीक में कोई जान आएगी या लॉन्ग मार्च में आएगी तो इसमें कोई शक नहीं कि मौलाना फजलुर रहमान ने आगे भी 18-19 दिन रहे हैं वो उधर इस्लामाबाद में। वो जो वर्कर हैं वो इम्पीटस देंगे इस तरीक को, उसके बाद ये तरीक जो है वो चल सकती है। लेकिन बात फिर वही है कि 126 दिन का इमरान खान ने धरना दिया ताहिरुल कादरी के साथ मिलके, क्या मियां नवाज शरीफ उतर गए थे उसके बाद? बिल्कुल नहीं उतरे थे। अगर पनामा पेपर्स का केस ना आता अप्रैल 2016 में, तो नवाज शरीफ साहब तो कायम दायम थे, इमरान खान से तो कुछ भी नहीं हुआ। बिल्कुल गलत बात है अगर कोई समझे कुछ हो गया था। हुकूमतें हिल जाती हैं, हाँ जी, किसी हुकूमत को भी हिलाया जा सकता है, 2-4 बंदे मर जाएं, 2-4 गोलियां चल जाएं। सवाल यह है हुकूमत गिरती है या नहीं। हुकूमत इस तरह नहीं गिरेगी जितना मर्जी कामयाब। चले इधर रुकिएगा, आपने राय दे दी। डॉक्टर साहब, अगर यही सवाल आपके सामने रखा जाए, नवाज शरीफ के खिलाफ धरना आया था, नवाज शरीफ की हुकूमत गिरी नहीं थी, लेकिन कम अज कम वीक हो गई थी, और उसके बाद जो कहते हैं ना कि रिट गवर्नमेंट की वो उतनी नहीं थी सख्त, फिर पनामा आ गया। तो अगर ये तहरीक ले आते हैं, लॉन्ग मार्च करके ले आते हैं, आप वाकई समझते हैं कि कुछ नहीं होगा?
بات ہے، میں صابر شاہ صاحب نے میری ملاقات نہیں ہے، لیکن لاہور سے صابر شاہ صاحب جو کہہ رہے ہیں اس میں بڑا وزن ہے. وزن اس لیے ہے کہ عمران خان نے ایک بڑی پاپولر قسم کی کیمپین رن کی، اس میں مڈل کلاسز تھیں، بیسکلی طور پہ اسلام آباد اور پنڈی سے لوگ آ جاتے تھے. جو لاہور فیصل آباد سے لوگ آئے تھے وہ تو چلے گئے چند دن کے بعد. تو پنڈی کا کراؤڈ آتا تھا، اس میں رقص ہوتا تھا، میوزک ہوتا تھا، میڈیا نے اس کو بڑا کور کیا. ایک عام الزام ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی بڑی اس میں سپورٹ بھی تھی، ایجنسیاں بھی اس کے سپورٹ میں تھیں. 126 دن وہ چلا. اس کے بعد تو بالکل عمران خان صاحب کو وہاں سے ایک فیس سیونگ چاہیے، اور وہ ایک جوک میں کنورٹ ہو چکے ہوئے تھے. دسمبر تک آ گیا ہوا تھا اور وہ بالکل ان کی کوئی سچویشن نہیں تھی. تو میرا نہیں خیال کہ عمران خان وہاں سے کوئی بہت وکٹوریس ہو کے نکلے تھے. پرسنلی وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ 126 دن کا دھرنا انہوں نے چلایا، وہ کنٹینر میں رہے، وہ وہاں بیٹھے رہے. چلیں، یعنی کامیابی نہیں ملی تھی. ادھر رکیے گا. نسیم زہرا صاحبہ ہمارے ساتھ دوبارہ ہم کنیکٹ کر چکے ہیں. نسیم زہرا صاحبہ، یہ لاہے عمل انہوں نے دیا ہے، اکتوبر سے لانگ مارچ شروع ہو جائیں گے، جلد سے جلوس شروع ہوں گے، ایک ٹیمپو بنے گا. اگر چینی اسی طرح سے 100 روپے کلو ملتی رہتی ہے، آٹا نہیں ملتا، تو معاملہ تو گڑبڑ ہو سکتا ہے نا. بریک لے لیتے ہیں، میں بریک کے بعد آپ سے جواب لے لیتا ہوں. ناظرین اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. روبرو پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں. ہم بات کر رہے ہیں اے پی سی، اس کے فیصلوں اور جو انوائرمنٹ رہا آج. شاہ صاحب، ایک بیانیہ نواز شریف نے دیا تھا، ظاہر ہے اس پہ آپ بھی بات کر رہے تھے، ڈاکٹر صاحب بھی بات کر رہے تھے کہ وہ ڈیل کر کے چلے گئے یا وہ چکر دے کے چلے گئے جیسے حکومت کہتی ہے. پھر انہوں نے کل ٹویٹ بھی کیا اور آج بھی کہا کہ ووٹ کو عزت دو. اب اس میں اپوزیشن پارٹیز اگر سلوگن شامل کر لیتی ہیں اکتوبر، نومبر، دسمبر میں کہ عوام کو روٹی کھانے دو، عوام کو آٹا دے دو، عوام کو چینی کھانے دو، عوام کو چینی دے دو، عوام کے لیے سبزیاں دو، عوام کے لیے ٹماٹر دو، عوام کے لیے تو عذاب بنا ہوا ہے. جو لوگوں کی تکالیف ہیں اپوزیشن پارٹیز ان کو ایکسپلائٹ کیا کرتی ہیں. یہ تو ایک مسئلہ بن سکتا ہے حکومت کے لیے. پراچا صاحب، ہمارے ملک کے آپ بھی جانتے ہیں، آپ کے ساتھ بہت ملاقات رہی ڈیفرنٹ پروگرامز میں، پولیٹیکل ڈائنامکس بہت ڈیفرنٹ ہیں. یہاں پہ بڑا ڈھیٹ، ایوب خان کے دور میں کوئی چینی مہنگی ہو گئی ہوگی، حکومت اتر گئی ہوگی، اور بات ہے. اگر آپ اس دور میں بھی ہسٹری کو سٹڈی کریں، خواجہ ناظم الدین کی حکومت بھی اسی لیے گئی تھی کہ گندم نہیں مل رہی تھی. اس کے ساتھ خواجہ ناظم الدین کی. جی میں تو اس سے اور آگے آ جاتا ہوں نا. تو اگر آپ ایوب خان کی حکومت بھی سٹڈی کر لیں، میں ناظم الدین کی طرف بھی آتا ہوں، تو اس میں بھی آپ کو پتا ہے کہ آرمی کے اندر، اسٹیبلشمنٹ کے اندر لوگ ان کے خلاف ہو گئے تھے. آپ یہ بات جانتے ہیں. خواجہ ناظم الدین جو ہیں، آپ کو یاد ہے کہ ان کے جو پرائمری مسئلہ تھا ان کے جانے کا، وہ تحریک ختم نبوت تھی 1953 والی غالباً، جس میں کافی لوگ مر گئے تھے. مین مسئلہ وہ تھا. انفلیشن تو ایک پوائنٹ ہے سب چیزوں میں. خواجہ ناظم الدین کی گورنمنٹ مینلی تحریک ختم نبوت کی وجہ سے گئی. جو چارج شیٹ ہوئی تھی اس میں یہ تھا کہ لوگوں کو گندم نہیں مل رہی، لوگوں کو آٹا نہیں مل رہا. یہ پریسائز چارج شیٹ تھی گورنر جنرل غلام محمد کی طرف سے. چارج شیٹ تو یہی لگائی گئی تھی. یہی سچویشن تو لیاقت علی خان کے دور میں بھی تھی، اور وہ بڑے مضبوط وزیر اعظم تھے. چارج شیٹس تو اسی طرح کی لگائی جاتی ہیں. ایکچوئل سچویشن یہ کہ ناظم الدین واز وکٹم آف دا موومنٹ جو شروع کی تھی جماعت اسلامی. یعنی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں شاہ صاحب کہ جتنی مرضی مہنگائی ہو جائے، عوام جتنی ذلیل ہو جائے، عوام جتنی بھوکی مر جائے، جتنی بے روزگار ہو جائے، یہ کھڑے نہیں ہوں گی عوام. سر پہلے تو میں، اب آپ بات کرتے ہیں تو پہلے تو مجھے یہ آپس میں ہی کھڑے ہو کے دکھا دیں. آپ نے دیکھا ہے کہ مسٹرسٹ کی واضح چیزیں نظر آئی ہیں آج، کہ آصف زرداری نے کہا کہ ہو سکتا ہے پہلے اریسٹ میں ہی ہو جاؤں. اور بات یہ ہے کہ فضل الرحمان نے جو پچھلے سال لانگ مارچ دیا تھا، اب دیکھیں اس کے بینیفیشری بھی نواز شریف تھے. لوگ کہتے ہیں، میں نہیں کہہ رہا. کیا اس وقت ایسا تو نہیں کہ کہیں مریم نواز کو بھیجنے کے لیے سب کچھ ہو رہا ہو؟ میں نہیں کہہ رہا، لوگ کہہ رہے ہیں. کیا سرائیاں تو ہو سکتی ہیں نا ڈاکٹر صاحب. آصف زرداری جو ہے، یعنی ایک منٹ شاہ صاحب، ایک منٹ. یعنی آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ جو مومنٹم بنا ہے، اس دباؤ کی وجہ سے حکومت مجبور ہو جائے گی مریم نواز صاحبہ کو باہر بھیجنے کے لیے؟ میں نہیں سمجھ رہا ہوں. This is what a few elements in the opposition might be thinking.
میں آپ کو بتاؤں نواز شریف کی آصف زرداری جو ہے، ادھر رکیے گا، اس نقطے پہ رکیے گا، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے ڈاکٹر صاحب. اگر یہی بات میں آپ کے سامنے رکھوں، اگر یہی آبجیکٹو فرض کیا ہو، نکلیں گے، ریلیاں ہوں گی، کہیں نہ کہیں آئسولیٹڈ وائلنس بھی ہو سکتا ہے جیسے ابھی نیب لاہور میں ہوا تھا، تو کیا ہمارا مقدر یہی ہے کہ ہم مسلسل مستقل انسٹیبلٹی کا شکار رہیں، ہمارے ہاں سموتھ سیلنگ نہیں ہو؟ پراج صاحب مجھے نہیں لگتا کہ کوئی اس قسم کی لمبی چوڑی انسٹیبلٹی یہاں پہ ہو رہی ہے. وہ جو لاہور میں نیب کے دفتر کے باہر ہوا تھا وہ بھی چند گھنٹوں کا شو تھا، اس سے زیادہ وہ پی ایم ایل این کے ورکرز اس کو سسٹین نہیں کر سکتے تھے. جہاں تک مریم نواز کا دباؤ آپ پوچھ رہے ہیں، میرا لگ رہا ہے کہ پرائم منسٹر عمران خان جو ہیں وہ شاید اس پہ اب کنونس نہیں ہوں گے، بیکاز نواز شریف صاحب کو جس طرح سے بھیجا گیا اس وقت بھی وہ انڈر پریشر تھے. ان کو ذہن میں یہ بات ڈالی گئی تھی کہ نواز شریف صاحب کو اگر کچھ ہو گیا تو وہ ذوالفقار علی بھٹو بن جائیں گے اور ایک بہت بڑی کوئی موومنٹ بن جائے گا. اس کے بعد سے انہوں نے اس پہ بڑی ریفلیکشن کی ہے اور ان کو لگتا ہے کہ ان کو ایک طرح سے چیٹ کیا گیا اس پورے کیس کے اندر، اور ایک پورا فالس ڈاکومنٹیشن بنائی گئی ہے، ڈاکٹروں کو پریشرائز کر کے ان کو نکالا گیا ہے. سو میرا نہیں خیال کہ اب وہ ہو سکے گا. راج صاحب آپ اس پہ جو بلڈ اپ کر رہے ہیں نا، مجھے سوری میں یہ سارے دن سے اس کو دیکھ رہا ہوں، 2-3 دن سے، مجھے نہیں لگ رہا کہ یہ اے پی سی ایم پی سی اصل چیز پہ آپ آ نہیں رہے. اس پہ ہم مسلیڈ کر رہے ہیں پبلک کو. ہمیں سمجھنا چاہیے کہ اپوزیشن کے انٹرسٹ ہیں کیا. وہ عمران خان کی حکومت کو گرانا بالکل بھی نہیں چاہتے، اس لیے کہ حکومت کو گرا کے کیا کریں گے، کیونکہ حکومت کے آگے جس قسم کے اکنامک مسائل ہیں، فیٹرف ہے، ایکسپورٹس کے مسئلے ہیں، امپورٹس کے مسئلے ہیں، قرضوں کے ہیں، آئی ایم ایف کے ہیں. پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کو پتا ہے کہ وہ یہ مسائل کو اس وقت انہیریٹ نہیں کرنا چاہتے. وہ ویٹ کریں گے کہ اگلے 12 مہینے میں 14 مہینے میں اگر اکانومی تھوڑی سی سٹیبل ہو جائے اور 3 سال حکومت مکمل کر لیں، پھر وہ دباؤ ڈالیں گے. آپ سمجھتے ہیں، ادھر رکیے گا، آپ سمجھتے ہیں دباؤ ہے. نسیم زہرا صاحبہ وہ ڈسکنیکٹ ہوا، I'm sorry آپ کو پہلے ویٹ کرنا پڑا، لیکن شکریہ آپ نے پھر فون اٹینڈ کر لیا. ایک اور بات جو میں سب کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں، آپ سے بات کرتا ہوں کہ ٹائم ٹیبل جو اپوزیشن نے آج دیا، مولانا فضل الرحمان نے جو ایکشن پلان پڑھا کہ جنوری میں جا کر ہم استعفے بھی دے سکتے ہیں، جنوری میں پیک آئے گی. ابھی 2-3 مہینے پہلے عمران خان نے بھی جب اپنے وزراء سے بات کی تو 6 مہینے کہا تھا کہ آپ کے پاس 6 مہینے ہیں. جون سے وہ بھی جنوری بنتا ہے اور ان کا بھی جنوری بنتا ہے. یہ کوئی براڈر کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے کہ دونوں کا ایک جو فکس ٹائم آ رہا ہے وہ جنوری آ رہا ہے؟ نہیں شوکت، میں آپ کو بتاؤں یہ جو باتیں وہ عمران خان صاحب نے اپنے تئیں کہا تھا کہ بھئی آپ پرفارم کریں. یہ نہیں تھا کہ ان کو ہم ادھر انالیسز لے جاتے ہیں کہ جی کسی نے ان کو کہا اور کسی نے کہا کہ جی 6 مہینے میں ڈیلیور کریں. ایسی کوئی بات نہیں ہے. میرا خیال ہے کہ وہ اپنی ٹیم کو کہتے تھے بھئی یو ڈیلیور. اور یہ جو انہوں نے آج ڈکلیئر کیا ہے 3 مہینے اور اپنے آپ کو ٹائم دیا، میرا خیال ہے یہ بہت بڑا. اس کے بعد سوال یہی ہے نا کہ اگلے کچھ دنوں میں ہفتوں میں کیا ہوتا ہے، کیا یہ چیز جان پکڑتی ہے یا پھر یہ بالکل ہی پھوس شروع سے ہی ہے. اور فضل الرحمان صاحب کیا کرتے ہیں، باقی پارٹی کے جو لوگ ہیں ان کا ایجنڈا کیا ہوتا ہے، فوج کا رسپانس کیا ہوتا ہے. تو یعنی کہ جو ٹائم انہوں نے اتنا لمبا دیا ہے اس میں کہہ رہے ہیں جی اگلے مہینے ہم کریں گے، احتجاج کریں گے، سڑکوں پہ نکلیں گے. تو آئی تھنک یہ ویٹ اینڈ سی والی بات ہے. اور یہ جو موہید جو بات ابھی کر رہے تھے، پہلے میں سن رہی تھی کہ موہید حسین کہ یہ کنوکٹڈ لوگ ہیں، یہ بالکل صحیح بات ہے کہ کنوکٹڈ ہیں. بٹ یہ پاکستان کی سیاست جو ہے، اور بات یہ ٹھیک ہے کہ جی ان کی طرف ان پہ بھی کیس ہے، ان کے بھی کیس ہے، ان کے خاندان بھی اندر ہے، ملک سے بھی باہر ہیں. یہ سب باتیں بالکل اپنی جگہ حقیقت ہیں. ہم یہ کہہ دیتے ہیں کنوکٹڈ ہیں لیکن ارریلیونٹ تو نہیں ہوئے. نواز شریف جب الیکشن سے پہلے 25 جولائی کے الیکشن سے پہلے کنوکٹ ہو گئے تھے، ارریلیونٹ نہیں ہوئے. ابھی شاہد خاقان عباسی کے کیس میں سندھ ہائی کورٹ نے کہا کہ ریفرنس اس لیے بنایا گیا انہیں چپ کرنے کے لیے. میں یہی کہنے لگی تھی آپ سے یہی کہہ رہی تھی کہ کنوکٹڈ ہے، لیکن پاکستان کی جو پاور گیم ہے اور جو پاکستان کے چاہے جوڈیشری لے لیں یا اور جو ادارے لے لیں، یہ بڑی کمپلیکس چیز ہے. تو اس میں جیسے ابھی پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ نواز شریف صاحب نے بلوچستان کی شکایت تو کی ایجنسیز کے حوالے سے، لیکن انہوں نے زرداری صاحب کی شکایت نہیں کی. انہوں نے بات کی اپنی ڈان لیگز کی، لیکن انہوں نے میمو کمیشن کی نہیں کی. تو ایوری تھنگ از ویری کمپلیکس. تو دیکھنا یہ ہے کہ جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر نیب نے جیسے کام کیا، سب کو معلوم ہے نیب نے کیسے کام کیا ہے، اور سب کو یہ بھی معلوم ہے کہ ہر کورٹ، سپریم کورٹ سمیت کورٹس نے کہا ہے کہ نیب نے تو لوگوں کی حد تک کی ہے، لوگوں سے زیادتی کی ہے،
जस्टिस को सगवात किया, तो इट इज वेरी कॉम्प्लेक्स डेफिनेटली। और तो इसलिए मैंने यही कह रही हूँ कि मुझे इसलिए अहमियत आज की जो डेवलपमेंट की है वो इसलिए लगी क्योंकि इन्होंने एक स्ट्रक्चर बना के बैठे हैं। आपको पता है जब तक की अनाउंसमेंट नहीं हुई थी शौकत, मैं तो शाम के 5 बजे तक कह रही थी ये कुछ नहीं है, ये बस छोटी सी इकट्ठे हुए हैं लेकिन फिर अपने अपने घर चले जाएंगे। ये जो उन्होंने स्ट्रक्चर बना दिया और उसके बाद इन्होंने कुछ प्लान, अब उसका स्ट्रक्चर का मतलब ये नहीं कि हतमी कुछ करेंगे, लेकिन अब आई वुड टेक इट मोर सीरियसली। एग्जैक्टली एक एक्शन प्लान दे दिया। बहुत शुक्रिया नसीम ज़ारा साहिबा, बहुत शुक्रिया डॉक्टर मोहित पीरजादा साहब, बहुत शुक्रिया साबिर शाह साहब और आदम खान स्वाति साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। नाजरीन, बिल्कुल बात दुरुस्त है, एक एक्शन प्लान आ गया है, लेकिन एक्शन प्लान पेपर्स पे है, प्रैक्टिकली क्या होता है, अपोजिशन अपनी मूव्स कैसे आगे बढ़ाती है, ये देखना अभी बाकी है। क्योंकि 3 महीने से 4 महीने का जो टाइम फ्रेम है, इसमें ज़ाहिर है टाइम इतना है कि इसमें बहुत सारी डेवलपमेंट्स हो सकती हैं। और अल्टीमेटली जो बात की जा रही थी कि जी असम्बलियों से इस्तीफे दें, वो भी आज ऑप्शन के तौर पर एक्शन प्लान में शामिल कर लिया गया। अपने मेज़बान शौकत पराचो को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।